सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला से मुतालिक कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिनका पूरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक है और 18 अक्टूबर 1965 आप पैदा हुए मुंबई शहर में, और फिर आपकी जो सारी तालीम है वो अंग्रेज़ी ज़बान में और मेडिकल की तालीम आपने हासिल की। और फिर उसके बाद जिस तरह बहुत से लोगों का ये तजुर्बा है कि वो अपने असरी या जो अपना तालीमी मनाजिल तय करते हुए या करने के बाद उनको किसी और मज़मून, किसी और सब्जेक्ट में उनकी दिलचस्पी पैदा हो जाती है, फिर वो उसी के लिए अपना आप वक्फ़ कर देते हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर साहिब के साथ भी यही मसला हुआ कि उन्होंने अपनी तालीम मेडिकल की लाइन में मुकम्मल करने के बाद जो है आप मुतालिया मज़ाहिब की तरफ आप राग़िब हुए और बहुत ही इस लाइन के एक बहुत मारूफ़ आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर आलिम शख्सियत मोहतरम अहमद दीदात साहिब, उनकी शागिर्दी अख्तियार की। और अहमद दीदात साहिब की कई किताबें हैं और इस मौजू पर मेरी लाइब्रेरी में भी उनकी 2 या 3 किताबें मौजूद हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये तालीम हासिल की, बड़ी मेहनत की, और उसके बाद वो जब पब्लिक में आए तो उनकी बड़ी शोहरत हुई और बहुत जल्द वो शोहरत की बुलंदियों पर फाइज हो गए मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। हम पहली बार जब उनसे मुतारिफ़ हुए, जाहिर सी बात है हम मदरसे के बैकग्राउंड के आदमी हूँ मैं, और वहाँ पर सारी गुफ्तगू यही रिलीजन, मज़हब, धर्म, मसालिक, इन हवालों से बात होती है, पढ़ाई यही होती है आमतौर पर। तो पहली जो गुफ्तगू हमें हमारे कज़न ने उनकी उर्दू ज़बान की शायद वो पहली तकरीर थी या पता नहीं क्या, वो हमें सुनाई। वो उनकी किताब में भी वो तकरीर मौजूद है, आलमगीर भाईचारा। तो हमें बहुत अच्छी गुफ्तगू लगी और उस वक़्त हम अपने आबाई मसलक से मुनहरिफ होना शुरू हो गए थे और इधर उधर देखते हुए, बाकी चीज़ों को पढ़ते हुए ख़यालात के अंदर एक तलातुम था, फ़िक्र में तब्दीली आ रही थी। तो उस तनाज़ुर में हमने उनको पढ़ा, उनको सुना, तो हमें उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी। और हम ये देख रहे थे कि वो एक आलमगीर भाईचारे की जो बात कर रही मौजू, ये टाइटल ही बड़ा हमें दिलचस्प लगा था। खैर, फिर उसके बाद हमारी जो दिलचस्पी हुई दौरान तालिब इल्मी ही, वो ये था कि इस्लाम की या कुरान की अक़ली और साइंसी तफसीर, फ़लसफ़ियाना तफसीर और अक़ली तफसीर, और उसके साथ साथ अहद जदीद में उसकी साइंसी तफसीर, और बड़ा उस वक्त ज़ोर था, ये 2000 के अवाइल की बात है। तो उस दिलचस्पी ने भी हमें इनसे मुतारिफ़ करवाया, क्योंकि इनका इस मौजू पर भी काफ़ी गुफ्तगू थी। ये 2000 यानी 2000 के इब्तिदाई अशरे की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें हमें बड़ा दिलचस्प लगा कि भाई किस तरह से वो ये बताते हैं। और इससे पहले हमने चूँकि जौहरी तंतावी साहब से हम मुतारिफ़ हुए थे, उलूमुल कुरान के अंदर जब हम तफसीर की मुख्तलिफ़ किस्में पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक तफसीर साइंसी है, एक तफसीर अक़लिया है, एक तफसीर फ़िक़ही है, और इस तरह से एक तफसीर इशारी हम कहते हैं, यानी इरफ़ानी तफसीर वगैरह। तो उसी तरह हमने तफसीर साइंसी जिसको हम कहते हैं, तो उससे हम बहुत मुतासिर थे। हमें लगता था कि भाई इससे आप मज़हब की हक़ानियत को ऐसे साबित कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जदीद तालीम याफ्ता तबका जिनका पूरा माइंड और उनका सोचने का ज़ाविया वो सब साइंसी है, और उनको ये बताया जाए कि देखो साइंस ने आज ये बात की, और आज से 14 साल पहले एक बंदे ने जो उम्मी शख्स था और बिल्कुल उनकी कोई रस्मी तालीम नहीं थी और फलाना था, यूँ था, और ये फिर वही होने की निशानी है। तो हमें इस मसले में दिलचस्पी थी, तो हमें उस हवाले से हम डॉक्टर ज़ाकिर साहब से मुतारिफ़ हुए और इनसे मुस्तफ़ीद होने की हमने कोशिश की। और इस मौजू पर भी मैंने उस वक़्त जो किताबें जमा की, उनमें कई किताबें भी इस वक्त भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। और जब मैं अपनी लाइब्रेरी की किताबों का तारुफ़ शुरू कराऊँगा आगे जाके, और उसके अलावा जब हम मज़हब की ताबीर और तफसीर की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उन पर बात करेंगे, तो साइंसी तफसीर के ज़मीन में हम इस पर तफसील से ही बात करेंगे। खैर, तो हम उस हवाले से भी उनसे मुतारिफ़ हुए और उनको पढ़ा, और उनकी जो कुछ तहरीरें आनी शुरू हुई थी 2006-07 वगैरह में तर्जुमा होकर, फिर उसी दौरान उस चीज़ से हमारा दिल भर गया साइंसी तफसीर और इन हवालों से। तो हमें मज़ाहिब के मुतालिए में एक रग़बत हुई, यानी उससे पहले फ़लसफ़ा और साइंसी तफसीर और नफ्स फ़लसफ़ा और कलाम वगैरह में दिलचस्पी ज़्यादा रही। फिर हमें ये दिलचस्पी हुई कि भाई एक सेकुलर दानिश है इंसान की, यानी फ़लसफ़ा, और एक इल्हामी दानिश है यानी मज़हब। और मज़हब की जब हम बात करते हैं तो हम तमाम मज़ाहिब को सामने रखते हुए तो उसमें दिलचस्पी पैदा हो। तो उसमें भी जिन जिन लोगों को पढ़ा सुना, कोशिश की इल्म हासिल करने की, उनमें भी ज़ाकिर साहब का एक नाम था। डॉक्टर साहब को हमने उस वक़्त भी चीज़ें सुनी उनसे और उनको पढ़ा। तो उस वक्त हमारा यही तासुर था, और अब भी है, कि वो बहुत उनकी जो उनका हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है, और जिस अंदाज़ से वो ना सिर्फ आयात और अहादीस बल्कि तमाम मज़ाहिब की बुनियादी किताबों
کو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اور فوری کوٹ کرنا یہ بہت متاثر کن بات تھی۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ بس رٹو طوطا ہے فلانا ہے، بھائی یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، آپ کر لیں، آپ بھی رٹو طوطا بن کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، قرآن کے حافظ آپ کے یہاں بہت ہے، کچھ احادیث کے حفظ کرنے والے بھی ہیں، لیکن یہ ایک الگ صلاحیت ہے یا ایک الگ خوبی تھی جس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو رٹو طوطا وہ ہوتا ہے جو صرف جس طرح آپ کے یہاں حفظ کے نام پہ کیا جاتا ہے، یہ صرف الفاظ آپ رٹتے ہیں، مفہوم اور معنی سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ بالکل الگ ہے، یعنی وہ اپنے مذہب کی کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کی کتابوں کو نہ صرف انہوں نے یاد کیا ہوا ہے بلکہ جس زبان میں ہے اس کو آپ ان کا ترجمے کے ساتھ حوالے کے ساتھ کوٹ کرنا، تو یہ ہمارے لیے بہت متاثر کن بات ہے۔ پھر ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تجزیہ اور تحلیل میں ان میں کمزوری ہے فلانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مناظر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں مناظر کی، چاہے وہ مسلکی مناظر ہو، چاہے وہ مذہبی مناظر ہو، چاہے وہ لبرل اور سیکولر مناظر ہو، آپ جب بھی مناظر بنیں گے تو آپ کا پہلا جو ٹارگٹ ہے یا آپ کا جو پہلا ہدف ہے وہ کیا ہوگا کہ میں نے دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، تو یہ ان کے اندر موجود ہے۔ اور اس حوالے سے لیکن ان سے جو مستفید میں ہوا اور آپ بھی ہو سکتا ہو یہ ہے کہ کم سے کم ہم دوسرے مذہب کی بنیادی تعلیمات کو ان کے اوریجنل سورس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب اگر بائبل مقدس سے یا گیتا مقدس سے یا وید مقدس سے یا اپنشد وغیرہ سے کوئی کوٹ کرے کہ بھئی توحید وہاں پر بیان ہے مثال کے طور پر، تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے، اچھا یہ توحید کا پورا مسئلہ کس طرح سے بیان ہوا ہے۔ ہاں آپ ان کے فہم سے اختلاف کر سکتے اور ان کا جو اس سے نتیجہ نکالا اس سے آپ اختلاف کر سکتے، تو ہم اس طرح سے ڈاکٹر صاحب سے متعارف ہوئے۔ تو اب ہم جس دور میں یہ میں اپنے بتا رہا ہوں اس وقت اپنے مسئلہ کی تعصبات سے بلند ہو چکے تھے، یعنی میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بندہ کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن بادی نظر میں ان کی گفتگو سے اور جس انداز سے وہ فقہی کچھ مسائل میں جب پڑ گئے یا تاریخ کے کچھ حوالوں میں آ گئے بیان کرنے میں، آپ ظاہر سی پبلک آپ میں موجود ہیں، آپ وہاں پر لوگوں کے سوالات بھی لیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ صرف مذاہب عالم سے متعلق سوال کریں، بلکہ وہ پھر آپ کے داخلی مسائل اور فقہی مسائل سے بھی پوچھتے ہیں، تو اس میں اگر وہ اجتناب کرتے تو زیادہ بہتر تھا، وہ یہ بتا دیتے کہ میں چونکہ فقہ کا بندہ نہیں ہوں، آپ اس سے اپنے مسئلہ کے علماء سے رجوع کریں، لیکن کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور میرا رجحان یا میری تحقیق یا میرا مطالعہ یہ ہے، کئی جگہوں پر وہ بتا دیتے ہیں یہ یوں ہے، اور پھر وہ بتاتے جب ان سے مسئلہ پوچھو کہتے ہیں میرا مسئلہ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں جو مسالک ہیں مثال کے طور پر شیعہ سنی پھر دونوں کے ذیلی مکاتب، تو سنیوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سب سے زیادہ پذیرائی جس مسلک میں ہوئی یہ ابھی تک موجود ہے، وہ اہل حدیث مسلک ہے، جس کو آپ سلفی بھی کہتے ہیں، جس کو آپ یہاں پر وہابی بھی کہتے ہیں، جس کو غیر مقلدین بھی کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ان کی بڑی پذیرائی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ میں ان دونوں کا منہج ایک ہے، یعنی وہ سلفیوں کا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں، بس کسی فقہی امام کی رائے کو ہم نہیں لیتے، اور اس حوالے سے ان کا پورا ایک اس کے اوپر ان کی ایک بنیاد ہے، اور ذاکر صاحب یہی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ جن مسائل کو چاہے وہ فقہ سے متعلق ہوں یا عقائد سے، اس میں ان کا 98% بلکہ 99% جو ان کا بیان ہے وہ مکتب سلف یعنی اہل حدیث مسلک سے بالکل مشابہ ہے، اس کے بالکل قریب ہے، لیکن وہ ایک مذہبی اور مسلکی پرجوش مبلغ نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے۔ یعنی مذہبی مسلکی پرجوش مبلغ کون ہوتا ہے؟ مسلکی پرجوش مبلغ وہ بندہ ہوتا ہے جو محض یہ بات کرے کہ وہابیت صحیح ہے، سلفیت صحیح ہے، دیوبندیت صحیح ہے، سنیت ٹھیک ہے، شیعت درست ہے، ہمارا مکتب زیدیت صحیح ہے، یعنی ایک مسلک کھلے اور اس کی سچائی کو ہر جگہ بیان کرنے کی کوشش کرے۔ تو ذاکر صاحب کے اندر تو ہمیں یہ چیز ابھی تک نظر نہیں آئی، تو اس حوالے سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یا تو سلفی اہل حدیث اپنا ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا اس طرح سے اقرار نہیں کیا، اور چونکہ سلفیوں میں ان کی پذیرائی ہے تو اس وجہ سے ان کو ان کی طرف منسوب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ سلفیت کو پروموٹ کرنے یا وہابیت کو پروموٹ کرنے کا کوئی ہمیں ان میں کوئی ایسا وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی جوش یا جذبہ جس میں آپ کو نظر آئے کہ نہیں۔ ہاں جہاں جہاں وہ اپنے عقائد والے معاملات میں ان کو لگتا ہے جیسے شرک اور بدعت اور اس طرح کی جو وہابی تعبیرات اس میں بالکل ان کے ساتھ۔ اب جیسے گزشتہ دنوں انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کر دی کہ رسول کی طرف سے مجھے مدد آئی، اب اس پہ سنا ہے کہ لوگوں نے بہت مسئلہ کی لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، اس کی انہوں نے ایک جگہ وضاحت کی کہ وہ میں نے غلطی سے کہا، حالانکہ یہ بات وہ اتنی نہیں تھی، یعنی اگر ہم اس کو سنیت کے تناظر میں دیکھیں اور یا شیعت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اس طرح سے کوئی شرک والی بات نہیں ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی۔ تو خیر یہ ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ تعارف تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ابھی تک جو ان کی تقریروں کو جمع کر کے اور ان سے ابھی تک جو سوالات ہوئے ہیں اس کو جمع کر کے کئی کتابیں مرتب ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی کتابوں کا یا کئی خطبات کا کئی مناظروں کا جو ہے وہ اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا۔ مثال کے طور پر ایک کتاب تقابل ادیان عالم کا انسائکلوپیڈیا کے عنوان سے 650 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے فیضان احمد نے اور ترتیب و تحقیق زین العابدین کی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر ابھی ان کی جو مختلف تقریریں ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مختلف مذاہب جیسے ہندو مت، جین مت،
کنفیوشش مذہب، زرتشتزم، بڑے جتنے بھی مذاہب، ان سب کا بیان کہ وہ مذاہب کیا ہیں، ان کے اندر خدا کا تصور کیا ہے. اس طرح ان کی ایک کتاب ہے قرآن کریم فرمان خداوندی. تو یہ بھی ایک بہت طویل خطاب ہے ان کا، اور اس میں پھر سوال جواب سے پر مشتمل ہے. پھر اس کے اندر قرآن کا ماخذ، قرآن اور جدید سائنسی حقائق وغیرہ سے متعلق گفتگو ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے سید خالد جاوید مشہدی نے. خطبات ڈاکٹر ذاکر نائک پارٹ 2، ٹھیک ہے، دلیل کے ساتھ، دین دلیل کے ساتھ، 539 صفحات ہیں. اسی طرح اس کے اندر بھی کچھ اچھا یہ میں نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے ترجمہ کیے ہیں. ایک ان کے کچھ کتابیں مشترک، جیسے ایک ہی کتاب ہے اس کا ترجمہ ایک بندے نے کیا، کسی اور نے کیا، ایک پبلشر نے چھاپا، کسی اور نے چھاپا، تو اس حوالے سے کچھ کتابوں میں تکرار بھی ہے. اسی طرح خطبات ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اور بھی ہے جو کہ 831 صفحات پر مشتمل ہے، دارالنور لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کے اندر بھی کچھ خطبات ہے. مثال کے طور پر ایک پادری ولیم کیمپل کے ساتھ مناظرہ ہے، قرآن اور سائنس، جس کا ترجمہ علی محمد نے کیا. اسلام، دہشت گردی، عالمی بھائی چارہ، یہ سید امتیاز احمد نے اس کا ترجمہ کیا ہے. گوشت خوری، اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ایک مناظرہ ہے، اور اس کا ترجمہ امتیاز صاحب نے کیا ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ سب اسی خطبات ذاکر نائک کے اندر موجود ہے. کوئی 100 صفحے کا پر مشتمل ہے، کوئی 150 صفحے پر، اور کوئی جو ہے وہ 80-90 صفحات پر مشتمل. اسی میں مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے 40 سوال، یہ بھی ہے. بائبل اور قرآن ہے، قرآن اور سائنس، یہ ساری کتابیں ان کے اسلام اور ہندو مت، یہ سب مشترکہ. کیا قرآن کلام خداوندی ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ، یہ الگ سے ایک موٹی ضخیم کتاب کی شکل میں بھی شائع ہے، اور اسی خطبات کے اندر بھی اس کو شامل رکھا گیا ہے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیصلہ کن مناظرے، اس کے اندر بھی کچھ وہی ہے جس کا میں نے اوپر بتایا. 1-2 اس کے اندر ان کے خطبات کے مناظرے زائد ہے. اسی طرح اسلام پر 40 اعتراضات، عقلی اور نقلی جواب، 234 صفحات، جس کا ترجمہ محمد پروفیسر محمد رضا اور ذوالقرنین نے مل کر کیا ہے. ایک کتاب قرآن اور سائنسی دریافتیں، اس کا ترجمہ ڈاکٹر تصدق حسین راجہ صاحب نے کیا ہے. اور پھر اسلام، دین امن، مغرب کے الزامات کے علمی جائزہ، جس کا ترجمہ سید خالد جاوید مشہدی نے کیا ہے. 125 صفحات پر مشتمل. یہ کچھ میں نے چیزیں آپ کے سامنے بتائی کہ ابھی تک ان کا یہ کام ہے. تو وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ان کا جو کام ہے وہ تھیولوجیکل ہے، یعنی مذہب پر غیر مسلموں کے اعتراضات اسلام پر، اس کے حوالے سے. دوسرا ان کا ہے دیگر مذاہب کے ساتھ مناظرہ، اور تیسرا ان کا ہے نفس مذہب اور ایتھیزم، یعنی الحاد کے تناظر میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان سب کا مشترکہ ان کا کام ہے، اور اچھا کام ہے. ایک صاحب علم شخصیت ہے، ان سے بالکل ظاہر سی بات سے آپ کو اختلاف بھی ہونا چاہیے اور اتفاق بھی ہونا چاہیے. اب جب ذاکر صاحب پاکستان تشریف لانے کا ان کا اعلان ہوا، تو اس اعلان کے بعد ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اور ادھر بہت زیادہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ بھائی ذاکر بھائی، وہ اپنے آپ کو ذاکر بے کہتے ہیں، تو ذاکر بے آ رہے بھائی پاکستان، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو جو شدید مسلکی تعصب میں لتھڑے ہوئے لوگ، ان کو بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کیوں آ رہے، کون ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، ان کی کچھ چیزیں. اب اس میں سے جس سے ہمارے اہل تشیع کو ان کے اوپر ابھی تک ایک ہی اعتراض ہے جو سب سے بڑا، وہ جو یزید کے حوالے سے بات کی، تو اس میں تھوڑا سا آگے بات کریں گے. باقی جو سنیوں میں جو ہمارے بریلوی طبقہ، ان کو زیادہ مسئلہ تھا. اچھا، دیوبندیوں کا مسئلہ تھوڑا سا یہاں پر کنفیوژن کا تھا، کیونکہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دیوبند کا اپنا ان کے بارے میں ان کے علماء کا موقف کیا ہے، اور پاکستان نے پھر دیوبند کے لوگوں نے کس طرح سے ذاکر بھائی کو ہاتھوں میں اٹھایا یا جس طرح سے ان کے ساتھ دیے. اب ایک اقلیتی مسلک جس کا وہابی مسلک اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ذاکر صاحب کو مکمل طور پر اپنے اس میں لیا. تو ایک تو آنے کے اعلان پہ ہی یہ ہوا، پھر وہ جب یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے کچھ گفتگو شروع کی، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تو اس کے اوپر جو شدید ان کے اوپر نقد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور نقد سے بڑھ کر بازاری زبان، تضحیک، تضلیل، وہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ اور روایت ہم نے ڈالی ہوئی ہے، وہ شروع کر دیا گیا. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک تو مذہبی، یعنی دیگر مذہب کے لوگ، ان کا وہ تھا. اور سب سے اچھی چیز جو میں سمجھ رہا ہوں ایک بطور طالب علم ہمیں نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ پہلی بار ہماری تاریخ میں باقاعدہ نیشنل میڈیا پہ ہر جگہ ایک چیز، یعنی ہم ہمیشہ یا تو سیاسی موضوعات یا اسکینڈلز یا کردار کشیاں یا ایک دوسرے پہ یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر، لیکن پہلی بار ہوا کہ آپ کم سے کم کچھ علمی، فکری، نوعیت کے موضوعات، مذاہب سے متعلق موضوعات. اور پھر سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ 97-98% مسلمانوں کی آبادی ہے اور اقلیتیں بہت دبی ہوئی ہیں، یہاں پر ان کے ساتھ مظالم بھی ہے، وہ بیچاری اقلیتوں کو ہمیشہ خوف بھی رہتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، کہ کرسچن، ہندو، سکھ، انہوں نے ببانگ دہل باقاعدہ بہت اچھے انداز سے اپنا موقع بھی بیان کیے، سوالات بھی کیے، اور ان کے ساتھ آرگومنٹ بھی. وہ ہم آگے تھوڑی سی اس پہ بھی الگ سے بات کریں گے کہ یہ کس طرح ذاکر صاحب نے ایک مناظرے کا چیلنج دیا، پھر وہ سب. لیکن اچھا کیا ہوا کہ اس طرح سے نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ کم از کم یہ ہوا کہ بھائی دوسرے مذاہب کے لوگ نے اتنا تو اپنے آپ کو محسوس ان کو ہوا کہ بھائی ہم یہاں بول سکتے ہیں اور پبلک میں بول سکتے ہیں، اور ایسے محفل میں جہاں پر سارے مسلمان. اب دیکھنا انڈیا میں جب تک ذاکر صاحب تھے اس کے اندر ایک سیکولر ریاست ہونا انڈیا کی آئین کا تقاضا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بھی، لیکن وہاں پر ہندو اکثریتی ملک ہے، اور ہندوؤں میں کافی ٹائپ کے مسالک بھی ہیں، فرقے بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگ بھی ہیں، متشدد بھی ہے، معتدل بھی ہے، پریکٹسنگ بھی ہے، نام کے بھی ہے، صرف باقی ان کو ریلیجن سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن وہاں پر ان کی ہر محفل میں ہر مذہب کا بندہ ہوتا تھا اور وہ ان سے بات کرتا تھا. اچھا، ہمارے یہاں کچھ دوستوں نے لبرل ٹائپ اور کچھ مسلک کے
ٹیپ ادھر لگے ہوئے لوگوں نے بھی یہ کیجیے پلانٹڈ پروگرام ہوتے تھے. بالکل فضول بات ہے کہ پلانٹڈ نہیں ہے ان کا پروگرام. یہاں پر بھی کیا مطلب پلانٹڈ ہے آپ بتائیں. ٹھیک ہے میں تو نہیں اندر گیا, باقی اگر کچھ آپ کے پاس پروف ہے کہ باقاعدہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن دیکھنے میں سننے میں ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ باقاعدہ پلانٹ کر کے پہلے متعین سوال پھر وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے. تو خیر تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی کہ یہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے بلا خوف اور بلا ڈر انہوں نے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا اور ذاکر صاحب سے سوالات بھی کیے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی پادری اور خود ہندو اسکالر بھی وہ ذاکر صاحب کی اس پہلو سے بہت متاثر تھے کہ ان کو ان کتابیں وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کیا گیا. تو